हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू RNN पॉडकास्ट। नाज़रीन, आपके साथ शेयर करेंगे मिस हुमैरा अस्कर की मज़ीद केस की तफसीलात और आपको बताएंगे कि CCD में पुलिस मुकाबले तेज़ी से क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब बात करते हैं लड़कियों के अगवा के केसेस की, वो बहुत ज़्यादा सामने आ गए हैं। आखिर लड़कियाँ अगवा क्यों हो रही हैं, ये भी जानेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे अकबरी मंडी में छत गिरने वाला अफसोसनाक वाक़या। मेरे साथ मौजूद है सीनियर क्राइम एनालिस्ट मिस्टर नसीम कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं मिस हुमैरा अस्कर के केस की मज़ीद तफसीलात। क्या डेवलपमेंट है? इस वक्त हुमैरा असगर का जो केस है वो मुसलसल सोशल मीडिया की जिंद बना हुआ है। लोगों ने उसकी डेड बॉडी को लेके बहुत सारी बातें की, उन्होंने उसके करैक्टर के हवाले से बातें की, लोगों ने वो भी नहीं छोड़ा। डेथ हो गई, मर गया एक बंदा, और उन लोगों ने इवन के उसके अपने भाई साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मुंह पे मास्क लगा के बात कर रहे थे, और वो उसकी लाश करके बात कर रहे थे। तो ये सब घर वालों समेत हर बंदे की अजीब अजीब स्टोरियाँ, अजीब अजीब कहानियाँ। देखिए, जो इब्तदाई एक जो रिपोर्ट आई थी ना, बहुत लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं अपने नाज़रीन को हम थोड़ा सा शेयर करें कि उसके इब्तदाई रिपोर्ट में अभी तक कोई नशे की चीज़ उसमें नहीं आई। उसमें क्या कहते हैं, कोई वो नहीं आया कि उसको कोई उसने अद्वियात कोई खाई थी। मतलब अभी तक कोई चीज़ें, मैंने पहले भी बताया था कि जिस वक्त इतने दिन बॉडी पड़ी रही, मतलब 7 से 8 माह, ये तो उसमें रिपोर्ट में आ गया कि तकरीबन 10 माह के करीब पुरानी लाश थी। तो डीकम्पोज जब हो रही होती है, उसमें क्या कहते हैं, चीज़ें बदल रही होती, गैसेस निकल रही, वो सब कुछ निकल के ख़त्म हो चुका होता जब वो लोग गए हैं उधर, वहाँ पे गए। अब उसमें 3-4 चीज़ें जो बड़ी खौफनाक एक बात है, उसके वालिद का जो इंटरव्यू था, अभी सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। क्या कहते हैं उसमें वो कह रहे कि उनमें उन्होंने जो इस बात को उन्होंने क्लियरली बता दिया कि उनकी बेटी का मर्डर हुआ। मतलब अभी तक ये अभाम था। और इसमें देखें, अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई। मैंने कीमियाई तज्ज़िये आने, जिसको फ्रांसिक रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि फ्रांसिक लैब्स बन चुकी हैं, इसलिए इसका नाम फ्रांसिक, पहले कीमियाई तज्ज़िये होते थे। वो क्या होता था, स्किन ब्लड वगैरह इन चीज़ों को लेके कीमियाई तज्ज़िये के मतलब के लिए लेबॉर्ट्रीज में दे दिया जाए, वो किसी केमिकल के अंदर डाल दिया जाता था। उसका एक टाइम पीरियड है, मतलब 1 वीक, 2 वीक, 1 माह, 2 माह, 3-3 माह के बाद भी रिपोर्टें आती हैं, ठीक है ना। वो अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। लेकिन उससे पहले जब उसके वालिद साहब का मीडिया पे आया, उसके वालिद, उसकी वालदा, एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बाकायदा बयान कर दिया कि ना उनकी बेटी के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, उनकी बेटी को स्टोर में बंद कर दिया, ऊंधे मुंह उसकी लाश पड़ी थी। इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है, जो सोशल मीडिया पे उनके इंटरव्यू के हवाले से मौजूद है। हमारा इसमें बात ये करना है कि ये देखें कि इस बारीकी से उनके, जबकि पुलिस, पहले उन्होंने ये एक बात की कि जी लोगों ने क्वेश्चन किया, मीडिया पर्सन ने क्वेश्चन किया उनसे कि आप ये बताएं कि उसकी डेड बॉडी को लेने से इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमें इतला मिल गई थी। उसके वालिद डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं क्लिनिक पे था, तो उसकी वालदा ने कहा मुझे घर पे मैंने टीवी देखा, मुझे किसी ने बताया कि जनाब ये इस तरीके से इतला मिल गई थी हमें। तो जब इस तरह का वाक़या होता है, उसका एक प्रोसेस होता है, उसमें लाश कुछ दिन के बाद मिलती है। फौरी लाश नहीं दी जा सकती जब तक उसका पूरा कीमियाई जायज़ा ना लिया जाए, पोस्टमार्टम ना देखा जाए, फ्रांसिक तौर पे हर पहलू से। और स्पेशली इस तरह का केस हमने पहले भी बात की थी, जब इतना पुराना हो तो फिर उसमें बहुत सारे जो सबूत होते हैं, चीज़ें होती हैं, हक़ाइक़ होते हैं, वो मस्ख़ हो जाते हैं, और वो एविडेंस जो होती हैं वो ज़ाया हो जाती हैं, बहुत सारी, काफ़ी सारी। लेकिन जो समझदार फ्रांसिक के अफसरान या पुलिस जो इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर होते हैं, वो उन चीज़ों को घर के एक चीज़ को देखते हैं। इसके ऊपर हमने लास्ट टाइम बताया था, इसके ऊपर एक तहकीकाती कमेटी बनी, वो भी अपने काम कर रही है। फाइंडिंग रिपोर्ट अभी उसकी फाइनली सामने नहीं आए, लेकिन उसके फादर का ये कहना कि मेरी बेटी को, ये मेरे सामने पड़ा हुआ उनका ना, ये सारा जो उन्होंने बोला है, उसमें मेरा ख्याल है हम एक दफ़ा ना जो उन्होंने बोला है एज इट हम पढ़ के कह देते हैं। उनका कहना था कि बेटियां सबको प्यारी होती हैं, हमें भी अपनी बेटी से बहुत प्यार था, लेकिन सोशल मीडिया पर हमारे बारे में क्या क्या जहरीली बातें की गई। डॉक्टर असगर अली ने कहा कि इन्हें सिंध पुलिस ने लाश वसूल करने के लिए
کال کی تھی، لیکن پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائیوں میں جو میں نے پہلے بات کی، میں تاخیر کے باعث فوری طور پر لاش لینے نہیں جا سکے. لاش لینے سے انکار کیا تھا تو پھر بیٹے کو کراچی کیوں بھیجتا؟ مطلب ان کا کہنا تھا کہ میں انکار کرنے، جیسے لوگوں نے کہا اس کی باڈی لینے سے گھر والا نے انکار کر دیا، اس طرح کی باتیں نہیں. میں پہلے ہی بہن کی اچانک موت پر غمزدہ اور بیمار تھا. ان کی سسٹر کا انتقال ہوا تھا کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے. میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے. یہ جو پوائنٹ ذرا آپ غور کیجیے گا ناظرین، آپ بھی سنیے گا. میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے. یہ موت قدرتی نہیں تھی. لاش سٹور روم میں اوندے منہ پڑی تھی اور گھر کے دروازے مشکوک حالت میں تھے. میں کراچی نہیں گیا، لیکن اب تک جو معلومات ملی ہیں اس سے لگتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے یا وہ کسی سازش کا شکار ہو گئی ہے. یہ بالکل غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہمیرا کو مالی تنگی کا سامنا تھا. ہاں، یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں اس میں بتاؤں آپ کو کہ واقعتاً اس کا بھی ایک بینک اکاؤنٹ پولیس تک پہنچی ہے. اس میں آپ سن کے حیران رہ جاؤ گے اور پولیس بھی پریشان ہو گئی. ٹھیک اس کے بارے میں جو مالی تنگی کی بات ہے، اس کے پاس 2,98,000 کے قریب رقم تھی، مطلب 3 لاکھ روپے. اور جس شخص کے آج کل کے دور میں اتنی 3 لاکھ کے قریب رقم ہو تو میرا خیال اس کو اس طرح کی مالی تنگی نہیں ہوگی، مالی پریشانی نہیں ہوگی کہ وہ خودکشی کرے یا پھر کسی پریشانی سے اپنی جان لے لے. یہ تو قصہ ہمیں ختم ہوتا نظر آتا ہے مالی تنگی کی باعث. جو لوگ یہ بھی باتیں کی گئیں کہ اس سے ہو سکتا ہے خودکشی کی ہو، تو اس میں انہوں نے کہا یہ بالکل غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ میرا کو کوئی مالی تنگی کا سامنا تھا. ایسا ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتی. اس کے والد کہہ رہے ہیں میری بیٹی اچھا کماتی تھی اور فلاحی کاموں میں بھی مکمل خرچ کرتی تھی. مطلب مرحومہ جو ہیں ہمیرا اصغر، وہ فلاحی کاموں میں بھی زکوٰۃ یہ کرتی رہتی تھیں، لوگوں کی مدد بھی کرتی تھیں. یہ ہم نے ویسے بھی سنا ہے کچھ لوگوں سے. اداکار کی والدہ کا کہنا تھا کہ ہمیرا سے میری آخری بات اگست 2024 کے آخر میں ہوئی، فون پر بات ہوئی، لیکن اس کے بعد جتنی کال کی نمبر بند تھا. مجھے لگا شاید وہ بیرون ملک چلی گئی ہے، اس لیے کال نہیں لگ رہی. اور پھر اس نے ایک بار ترکیہ جانے کا کہا تھا. میں نے سوچا کہ شاید وہ ترکی گئی ہو تو جب واپس آئے گی تو خود رابطہ کر لے گی. بیٹی نے آخری بار گفتگو میں یہ بھی بتایا تھا کوئی انہیں تنگ کر رہا ہے. یہ اس کی ماں کا بیان ہے کہ انہیں تنگ کر رہا ہے اور اس کے موبائل سمز بند کرا دی گئی ہیں. اچھا، یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کا یہ کہنا تھا اپنی ماں کو کہ میری موبائل سمز بند کرا دی گئی، لیکن اس بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں. ہماری بیٹی سے کسی بات پر ناراضگی نہیں تھی، محبت کرتے تھے اور وہ ہماری مرضی سے شوبز میں گئی اور اس کی کامیابی پر فخر ہوتا تھا. مطلب ان کے جو فادر نے یہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ پاس کی ہے پوری میڈیا کے لیے، پوری سوشل میڈیا کے لیے، جس پر مختلف قسم کی خبریں گردش کری تھی. وہ بیسکلی جواب ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، پردے کے پیچھے اصل حقیقت کچھ اور ہے. رائٹ؟ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے. بالکل ظاہر اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ویسی نہیں تھی جیسی دکھائی دے رہی ہے، ویسی ٹاکسک نہیں تھی، بلکہ اٹ واز اے ہیپی فیملی ریلیشن. ہاں بالکل. یہ دیکھیں نا، اب اس کے والدین جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ وہ اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آن ریکارڈ باتیں، یہ آن ریکارڈ باتیں اور یہ باتیں وہ ہیں. اس سے ایک چیز دیکھو نا، یہ بھی چیز ہمارے جو میڈیا پہ جو باتیں پھیلائیں گی، بہت ساری باتیں ہوئیں، یہ بھی غلط ہو گئی کہ اسے مالی تنگی تھی. یہ بھی غلط ہو گئی وہ پھر ماں باپ کی مرضی کے خلاف گئی. اور یہ بھی بات غلط ثابت ہو گئی کہ اس کا اپنے گھر سے کوئی رابطہ نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ایک چیز یہاں پہ ذرا غور طلب بات ہے جو مجھے پتہ چلا وہاں سے، پیر صاحب نے مجھے بتایا، سوتروں نے بتایا، وہ یہ کہ اس کا ایک فون ابھی تک غائب ہے. اچھا. پورا ایک فون جو غائب ہے اس کے اوپر بھی ایک کوشچن مارک ہے، وہ فون کدھر چلا گیا. اور سب سے بڑی بات، ابھی تک ہمیں CDR نہیں سامنے آئی کہ یہ جو ہمیرا مرنے سے پہلے کن کن مقامات پہ گئی تھی. CDR کیا ہوتی ہے؟ موبائل فون کی سکیم نمبر. ناظرین کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں CDR میں ایک تو آتے ہیں وہ جتنی اس نے کالز کی ہیں، واٹس ایپ کے ساتھ. واٹس ایپ نہیں ہوتا. CDR ایک الگ چیز ہے جو فون کال کا ریکارڈ ہوتا ہے. اس نے کتنی کال کی ہیں، کتنی بار کسی سے بات کی ہے، کتنے منٹ بات کی، کتنے کالز اس سے آئی ہیں، ٹھیک ہے، کتنے اس سے میسیجز کیے ہیں، یہ کتنے اس نے ریچارج کیے ہیں، یہ ہر چیز آتی ہے. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی چیز ہے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ کس وقت کس ایریا میں تھی. لوکیشن آتی ہے. لوکیشن کیسے آتی ہے؟ ان موبائل فونز کے نا ٹاور لگے ہوتے ہیں
اور ٹاور کے سگنل جو ہوتے ہیں نا وہ اس سی ڈی آر میں آتے ہیں کہ یہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر اس ٹاور کی رینج میں یہاں پہ تھی اتنے میں. وہ ابھی تک چیزیں سامنے نہیں آئی کہ وہ اس سے پہلے کہاں کہاں ابھی تو دیکھیں انویسٹیگیشن جاری ہے, سی ڈی آرس کے رپورٹس جب آئیں گی سامنے اس کے بعد اور مزید چیزیں جو وہ کھل کر سامنے آئے گی اور آسانی ہو جائے گی کیس کو حل کرنے میں. بالکل. ابھی جو مس حمیرہ عسکر کے فادر نے جو اسٹیٹمنٹ پاس کی ہے اس سے یہ آئی تھنک ناظرین کو بھی بہت سی شک و شبہات کلیئر ہو گئے ہوں گے. جس طرح کی ٹاکسک باتیں چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ ان کو ان کی فیملی کے حوالے سے, لیکن اس کے والد کے جو بیان ہے نا اس کے بعد تو ایک عجیب سی بات ہی سامنے آ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ کہا جا رہا تھا نا کہ پولیس کی فرانسک رپورٹ آنے کے بعد یہ طے ہوگا کہ حالانکہ ایڈیشنل سیشن جج جو ہے نا انہوں نے بھی اس کی ایک درخواست کسی نے دائر کی تھی دراج مقدمے کی, تو اس میں پولیس نے یہی کہا کہ اس کی جب تک ابھی مکمل رپورٹ نہیں آئی فرانسک رپورٹ کا فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا. اور یہ بات ویسے بھی کافی لوگوں نے بھی کی, ہم بھی یہی کہتے تھے, لیکن اس کے والد کا یہ بیان دینا نا ایک کوسچن مارک ہے. لیٹس سی مزید اور کیا ڈیولپمنٹ ہے ہم شیئر کریں گے. لیکن سر جب بات کرتے ہیں پولیس مقابلوں کی, سی سی ڈی کے جو کیسز مزید اور سی سی ڈی جو حل کر رہی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیے. اور سنا ہے کہ کچھ لوگ اغوا ہوئے ہیں, 7 افراد, 4 سے 5 لڑکیاں, یہ کیا چل رہا ہے؟ اچھا یہ خبر ہے, ہم اس خبر کے اوپر بات کر کے نا اس کی تھوڑی سی اس کی گہرائی میں جائیں گے, بات کریں گے. ہم پہلے بھی کر چکے ہیں اور میں جب بھی ہمیں موقع ملا ہم یہ کریں گے, بات ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پہ ہماری انتظامیہ, ہماری گورنمنٹ کا توجہ نہیں جا رہی, ہماری پولیس کی توجہ نہیں جا رہی, یا پھر توجہ ہے یا پھر وہ زیادہ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. ان کے نزدیک کسی بچی کا, کسی کی بیٹی کا اغوا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے یہ کچھ تو دیکھنا دشمنی میں, ناراضگی میں, یا کچھ شادی کے چکر میں کوئی لڑکی چلی گئی کسی کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ, اس کا بھی اغوا کا پرچہ ہوتا ہے. یہ چیزیں سیپریٹ, اور یہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے, یہ پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی لڑکی کا کون سا مقدمہ ہے. لیکن ایک لڑکی کا اغوا ہو جانا, کہ جیسے کہ یہ خبر ہے قصور و گرد و نواز سے 4 لڑکیوں سمیت 7 افراد کو اغوا کر لیا گیا. اے ڈویژن قصور کے راشد ندیم کی 17 سالہ بیٹی نون کو پھپھو کے گھر سے عرفان وغیرہ نے اغوا کر لیا. یہ تو چلو پتہ لگ گیا. نیکے کے راشی 15 کی اقبال کی بیٹی 15 سالہ فے گھر کا سودا سلف لینے گئی اور لاپتہ ہو گئی. یہ خوفناک چیز ہے, ٹھیک ہے نا. کلی شہو کے علاقے سے امانت اور بھیجا ساتھیوں کے ہمراہ 28 سالہ بی بی کو لے گیا. ایک یہ بھی چلو یہ پتہ چلے یہ کون سا ہے. یہ ایک جو ابھی 15 سالہ بچی کی جو ہے نا یہ جو خبر ہے نا یہ ایک الارمنگ خبر ہے. حلوکے کے رہائشی رمضان کے 15 سالہ بیٹے مدثر کو اغوا کر لیا گیا. اچھا یہ بچہ بھی اغوا ہو گیا. ایک 12 سالہ بچہ ہے شاویز لاپتہ ہو گیا. یہ بھی خطرناک بات ہے. اچھا پھول نگر نامعلوم افراد 52 سالہ بندہ زبردستی اٹھا رہی ہے, کوئی لین دین کا ہوگا. کھڑیاں کے چک 41 سے نامعلوم افراد رات کو گھر میں گھس کے 20 سالہ نرگس کو لے گئے. یہ بھی تشویشناک بات. اب میں 15 سالہ بچی اور چھوٹے بچے والی بات پہ میں سے تھوڑا سا بولوں کہ میں نے پہلے بھی نشاندہی کی, اور یہ میری نشاندہی نہیں ہے, یہ پولیس کی اپنی رپورٹس ہیں, یہ پولیس کے اپنے آفیسرز کا کیا ہوا کام ہے. جب میں آپ کو یہ سی سی ڈی سے پہلے آرگنائز کرائم یونٹ تھا, عمران کشور صاحب, انہوں نے ایک کیس بڑا سالو کیا تھا, ہم نے اس کو ڈسکس بھی کیا تھا. یہ جتنی لڑکیاں اغوا ہوتی ہیں ان لڑکیوں کو انہی شہروں میں رکھا جاتا ہے, اسپیشل گھروں میں ان کو قید کر کے رکھا جاتا ہے, ان کو نشے کے ٹیکے لگا کے ان سے زبردستی کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ان سے ایسے کام کرائے جا سکتے ہیں جو منع ہے قانونی طور پہ بھی اور اخلاقی طور پہ بھی اور ہمارے دین میں بھی منع ہے. تو یہ وہ براتل ہاؤسز وہ چیزیں اب بعد ہی انہی لڑکیوں کے ساتھ ہو رہی ہیں, زبردستی کی لڑکیوں کو ان کو اغوا کر کے ان کو اس قابل کر, پھر اس کے بعد والدین کو پتہ بھی چل جائے تو وہ خود نہیں لیتے بچیوں کو. لیکن میرا یہ خیال ہے, میرا یہ کہنا ہے کہ کیا ہمارے ادارے سوئے ہوئے؟ وہ ایک انسان جاندار ہے. ہم دیکھیں ابھی ہم مرغیوں کو خرگوشوں کو چھڑوانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, ہمیں پتہ چل جائے مرغیوں چھڑوانے چلے جاتے ہیں, ہم کبوتروں کو چھڑوانے چلے جاتے ہیں. تو انسان کی بچی کے لیے, بیٹی کے لیے اغوا ہونا, ایک بچے کا اغوا ہونا, یہ معمولی سی بات ہے. اس کے اوپر آپ چیک کر سکتے ہو. ابھی میرا جب ہمارا یہ جو پوڈ کاسٹ ہے 1 آدھ دن میں پبلش ہو جائے گا, اس کا ایک مرحلہ ہوتا ہے, کل تک جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تب تک یہ ان خبروں کو جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو 3 دن گزر چکے ہوں گے. اور آپ میں یہ
کہتا ہوں کہ آپ جا کے چیک کر لیں ایک ٹیسٹ کیس کے طور پہ, تو کوئی زیرو ایفرٹس ہوں گی, کوئی زیرو کوئی چیزیں. میں کہتا ہوں جو کریمنل لوگ واردات کر کے اور پیسے اکٹھے کر کے ڈکیتیاں کر کے پتہ نہیں کہاں چھپے ہوئے چوہوں کی بلوں کی طرح سی سی ڈی نکال رہی ہے اور لے کر آ رہی ہے, اور ان کے انکاؤنٹر بھی ہو رہے ہیں ہمارے. ابھی یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے متحدہ عرب امارات میں سے, وہ ابھی 5 ایسے ملزموں کو لایا گیا ہے جو کہ ڈکیتی, مرڈر, اقدام مرڈر اور مالی بڑے بڑے فراڈز میں ملوث ہیں. حکومت سے اپیل کرتے ہیں مطلب کہ وہ اسے اس جا طرح کے لے آئے, cases کو بھی جا کے دیکھیں لے اور کے کوشش ان کریں کو بھی CCD دیکھیں, جو ان ہے. کو بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے. رائٹ, CCD سے ہم یہی اپیل کریں گے کہ ان کیسز کو بھی سالو بچوں کریں کو, جلد سے جلد. بچیوں کے اغوا کو مطلب اتنا Right. ایزی نہ لیا جائے, ان کو فوری طرح سے نہ لے. جس ہمارے شکر ہے کہ ہمارے یہاں پہ مرغیوں کو بچاتے ہیں, خرگوشوں کو بچاتے ہیں. آج ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے, وہ بھی پولیس میں ہی ہے, انہوں نے مجھے ایک فوٹو تصویر بھیجی. وہ شہر کا نام ابھی میرے ذہن سے نکل رہا ہے. مطلب جیلسی کی انتہا ہے کہ وہ ملزم بھی پکڑنا چاہیے پولیس کو. میں ابھی بلکہ وہ نکال کے بتاتا ہوں ہم اپنے پروگرام میں, کہ ایک بھینس ہے, بھینس کے جو وہ جگہ وہ کاٹ دی گئی جہاں سے بھینس کے بچے دودھ پیتے ہیں, تو وہ اس کو وہ مر گئی, اس کا بچہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, ماں کے انتظار, وہ مری پڑی ہوئی تڑپ کے مر گئی. کہیں رات کو وہ کاٹ گیا. اب کاٹ کون گیا, اور یہ کسی گاؤں کا واقعہ ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں کاٹ کون گیا, جس کو جیلسی تھی. اور اکثر ہمارے یہاں پہ لوگوں کو جیلسی بہت زیادہ ہوتی ہے, اور وہ اتنی جیلسی ہوتی ہے, یہ میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس کی بات پہ کر رہا ہوں. یہ اتنی جیلسی ہوتی ہے کہ ضلع منڈی بہاولدین, تحصیل پھالیا ٹھٹا عالیہ کے رہائشی اورنگزیب کی یہ قیمتی بھینس تھی. اور یہ اس کی فوٹو, یہ دیکھو, یہ اس کا بچہ, یہ بھینس کا بچہ, یہ تم دیکھ سکتی. یہ آج ہی مجھے میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے بھیجا, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں کہتا ہوں اس کے قاتلوں کو بھی سی سی ڈی کو جانور کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی جاندار چیز, ہم نے پہلے بات کی ہے, ہم نے کوئی بات نہیں, ہم نے شہر بانوں کے اقدام کو بڑا, ہم نے سراہا ہے کہ شہر بانوں کو انسانوں کے ساتھ ساتھ کسی بھی ہر جاندار چیز کے لیے اس کو یہ تکلیف ہے. جیسے اس نے ایک لڑکی کو بچایا تھا اچھرا میں, ایک بڑا خوفناک واقعہ تھا جس میں لڑکی کی جان چلی جانی تھی, اپنی جان پہ کھیل کے اس کو بچایا موب میں سے. موب بڑا خوفناک ہوتا, موب نہیں دیکھتا کہ یہ پولیس والا یہ کون ہے. اسی طرح اس نے پرندوں کو بھی, جو میں کہہ رہا ہوں خرگوشوں کو ہم بچا سکتے ہیں, تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ جو پھالیا والا واقعہ ہے منڈی بہاولدین والا, اس کے اوپر بھی پورا میں چاہوں گا کہ وہاں کے جو بھی سی سی ڈی کے انچارج ہیں اور ڈھونڈیں آ کر, یہ بھی جاندار تھے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. سر, لاہور کے علاقے اکبری منڈی میں چھت گر گئی, کتنے لوگ ہلاک ہو گئے, بہت ہی افسوسناک واقعہ, تفصیلات پلیز شیئر کیجیے. کیا تفصیلات شیئر کرنی ہے؟ حکومت جب بھی برسات کا موسم آتا ہے اس سے پہلے لسٹیں جاری کرتی ہے بوسیدہ امارات. جی ٹھیک ہے نا, اور یہ پورے پنجاب بھر میں ان کی جو ضلعی حکومت ہے ان کے پاس یہ لسٹیں پڑی ہوئی ہیں, بوسیدہ امارات, ان کو خالی کرایا جائے. اب بوسیدہ امارات کو خالی کرنے کی کیا سٹوری ہے؟ اب یہ اکبری منڈی میں جو واقعہ ہوا ہے, یہ ایک فیملی ہے جس میں 55 سالہ سمینہ زوجہ ذوالفقار, 2 سالہ رجب ولد طاہر, 22 سالہ حسن ولد ذوالفقار جان کی بازی ہار گئے. 3 لوگ اب تک نکالے جا چکے ہیں. آپریشن سرچ پر ساری رات چلتا رہا, ریسکیو کی ٹیمیں کام کرتی رہی. یہ ایک بوسیدہ عمارت تھی, اور اکبری منڈی وغیرہ یا اندرون شہر میں بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ بوسیدہ ہو چکے ہوئے ہیں اور بوسیدہ کر دیے گئے. ارد گرد ان کے مارکیٹوں کے لیے بیسمنٹوں کی کھدائیوں سے, جنہوں نے نہیں ہوا 7 والے گھروں کی عمارتیں, پرانے گھر ہیں نا, جی پرانے گھر ہیں, وہ پتہ نہیں لگ رہے تھے, پتہ نہیں وال سٹی اتھارٹی کیا کر رہی ہے وہاں پہ. نہیں, لیکن اگر نوٹس دیا گیا تھا تو پھر بھی انہوں نے خالی نہیں کیے. ہاں, یہ بڑی خوبصورت بات ہے, بڑی خوبصورت بات. اب مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ جو فیملی رہ رہی ہے اور پتہ نہیں کب سے رہ رہے ہیں, اور وہ پراپرٹی اگر دیکھا جائے وہاں پہ اکبری منڈی کے اندرون شہر پراپرٹی مہنگی ہے وہاں پہ, کیونکہ کاروبار ہو رہا ہے, بزنس ہو رہا ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں کو متبادل گورنمنٹ نے کوئی جگہ بنا کے دی کہ آپ گورنمنٹ آگے کہتی ہے کہ آپ یہ جگہ خالی کر دو, زبردستی نکال رہی, وہ لوگ کہاں جائیں؟ کمپنسیشن بھی چاہیے, رائٹ. دیکھو میں ایک سمپل سی چیز اب دیکھنے کراچی میں والی بھی ہے. ایک عمارت گری, آپ کو یاد ہے ابھی حال ہی میں جو واقعہ ہوا, اور ابھی بہت سی اور عمارتیں, 500 سے زائد عمارتیں جن کو پھر پوائنٹ آؤٹ کیا گیا. دیکھو نا, یہ کراچی والی عمارت ایک الگ کیس ہے کہ اس میں ناقص مٹیریل اس طریقے سے بنی. اب یہ والا ایک چیز ہے بوسیدہ عمارتوں والا. جی, پرانی. اب آپ کا کوشچن ہے, جو ہر سال آپ ایک لسٹ جاری کرتے ہیں بوسیدہ عمارتوں والی, اور وہ سال گزرے, اگر اللہ کر کے گزر گیا, اگر کوئی نیچے آ گیا, جیسے یہ والا واقعہ ہو گیا, مرنے والے مر گئے, صرف بات پتہ خرابی کہاں پہ,
گورنمنٹ کو میں مریم نواز صاحبہ بڑا کام کر رہی ہیں, زبردست لوگوں کو, بے گھر لوگوں کو قرضے بھی دے رہی ہیں, اور گھر بنانے کے لیے کیا کہتے ہیں پلاٹ بھی سستے داموں میں مل رہے ہیں. مطلب یہ ایک سسٹم انہوں نے بنایا, اور امید ہے میرٹ پہ ہی ہوگا کہ بینک کے ذریعے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے کوشچن کرتے ہیں, ذرا اس کو میں یہ چاہوں گا کہ ہر بینک کے باہر کو لکھ کے لمبا سا لگا دیں, لوگ جو قرضہ لینا چاہ رہے ہیں, تو جینون لوگ جن کو پتہ نہیں ہے, وہ دائیں بائیں لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں, جی آپ لے دیں, آپ لے دیں, آپ لے دیں. اور میرا خیال یہ بغیر بلا امتیاز, کیونکہ وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں, اور پنجاب کے میں ان کی پارٹی کا کوئی بندہ ہے یا نہیں ہے, سارے کے سارے کی ان کی عوام ہے, اور ان سب کی وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ جو بسیدہ عمارتوں والے ہیں, ان کی تو نشاندہی ہو گئی آپ کو. ان کے لیے تو آپ کم از کم دیکھیں نا, ایک چھوٹے سے 1 کمرے کا 2 کمرے کا کوئی ان کے فلیٹ بنا دیں. ایک پورا سال ہے آپ کے پاس, آپ 3 ماہ میں بنا سکتے ہیں, 4 ماہ میں بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مونسون کب آنا ہے, آپ کو معلوم ہے. آپ ان کو کہتے ہیں گھر سے باہر نکلے, کوئی ڈنڈے سوٹے مارے, کوئی لوگ باہر نہیں نکلتے, وہ کہاں جائیں؟ ان کے ذرائع آمدن نہیں ہے, اور کرائے بہت زیادہ اس وقت, کرائے بہت زیادہ, بجلی کے بل. وہ بیچارے لوگوں کو مصیبت یہ ہے بسیدہ گھروں میں رہنے کے لیے, ان کی اپنی پراپرٹیز ہیں, یا پھر ان کو وہاں سے کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں. وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو اوقاف کی جگہ ہے, یہ مترکہ وقف ملا کی جگہ, سرکاری کی جگہ پہ ڈنڈے مارو باہر نکالو. بھائی وہ انسان نہیں ہے, آپ ان کو کوئی جگہ تو دیں رہنے کے لیے. تو میرا خیال ہے ساری بسیدہ عمارتیں خالی ہو جائیں گی. آپ ان کو اس ویلیو کے مطابق گھر بنا کے دے دیں, گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیٹس سی, دیکھتے ہیں حکومت اس پر کس طرح سے ایکشن لیتی ہے. بسیدہ عمارتوں پہ جو نوٹس دیے گئے پہلے, ان پر جب وہاں پہ رہنے والے لوگوں نے سیریسلی نہیں کوئی بھی اسٹیپ لیا, تو آپ دیکھ لیں کہ عمارتیں کس طرح گر گئی ہیں, اور اس سے جانے جاتی ہیں. افسوسناک واقعہ ہے, لیکن حکومت کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ کمپنسیٹ کرے, جس طرح آپ والی بات ہے. لیٹس سی حکومت کس طرح سے ایکشن لیتی ہے اس پر. لیکن وہی والی بات ہے کہ کمپنسیشن جو ہے وہ ضروری ہے, ادروائز ان لوگوں کے پاس کوئی بیک اپ آپشن ہوگی تو وہ کہیں اور جائیں گے نا. تھینک یو فار گیونگ ٹوڈیز اپڈیٹس. Thank you guys for watching us today. Just stay tuned for another session. Till then, bye-bye.